बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी प्यारी सी सुबह के साथ प्यारा प्यारा सा अस्सलामु अलैकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। सुबह सुबह उठने का एक मज़ा ही अलग है और फिर जब सुबह सुबह उठते हैं तो काम की जो स्टार्टिंग होती है वो भी बहुत अच्छी होती है और काम में बेइंतहा बरकत होती है। और जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो वाकई के दिन जो है वो कटता नहीं है। हम सोचते काम तो सारे कर लिए बट दिन अभी भी बाकी है। तो सुबह सुबह उठिए और मेरा शो ज़रूर देखिए। इसके साथ हमारा टॉपिक है आज जोड़ों का दर्द, जो 80% लोगों में मौजूद है। और अब सर्दियाँ हैं तो जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़्यादा होता है इस स्टेज पे। सर्दियों में गर्दन में सर्वाइकल प्रॉब्लम होता है, गर्दन में दर्द होता है, कमर के मोहरों में दर्द होता है, जॉइंट्स पेन है और घुटनों में दर्द होता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, सर्दियों में बनस्बत ज़्यादा होता है। तो इसके साथ जो है ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें और ड्राई फ्रूट्स के साथ जो पिस्ता है, पिस्ते का इस्तेमाल ज़्यादा करें जो बेहद मुफीद है सर्दियों में। और इसका इस्तेमाल तो वैसे भी करते रहना चाहिए और बच्चों को भी देना चाहिए। किशमिश बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये तो थी एक छोटी सी टिप जिसे आज हमने आपके साथ शेयर किया। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद है मेरे मेहमान जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन जाहिर है कि प्रोग्राम है तो तारुफ तो बनता है। मेरे साथ मौजूद है सबसे पहले यूसुफ लोधी साहब जो माहिर हर्बलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। सुबह सुबह उठती हूँ तो थोड़ा चार्ज ज़्यादा हो जाती हूँ। मेरे साथ मेरे दूसरे मेहमान मौजूद हैं लोधी साहब के साहबजादे आदिल लोधी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। अच्छा, बात जो है आज हमारा टॉपिक है जोड़ों का दर्द। तो लोधी साहब मुझे ये बताएं कि ड्राई फ्रूट्स, मैंने तो कह दिया सबको कि ड्राई फ्रूट्स का जो है इस्तेमाल करना चाहिए, बट आपकी बात ज़्यादा ऑथेंटिक है तो आप बताइए कि क्या ये सही है? मेरे तजर्बे में जो है वो ये बात आई है कि इसमें जिसके जोड़ों में दर्द हो या कमर में हो या पट्ठों में जो अकड़ाव आ जाता है उसके अंदर पिस्ता बेहतरीन काम करता है। अच्छा। तो बजाय ये कि आप डिस्प्रिन या मतलब एक दूसरी मेडिसिन यूज़ करें या और कोई दर्द की दवाई इस्तेमाल करें, अगर पिस्ते का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा कर दें तो आप देखिएगा एक हफ्ते के अंदर ही वो दर्द जाता रहता है। खुसूसन जैसे पट्ठों का है, मसल्स का है, नीचे ही है। लेकिन जहाँ तक ये कि जोड़ों का दर्द है, सर्दियों में अमूमन ये ना दर्द बढ़ जाते हैं। किसी चोट की वजह से कभी लगी हो चोट तो उस टाइम तो दब जाता है, लेकिन जहाँ जहाँ सर्दी आती है तो वो दर्द बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरह से बाद लोगों के ना जॉइंट के अंदर लुआब ख़त्म हो जाता है तो उनका भी मसला बढ़ जाता है। बाज़ के जॉइंट में लुआब ख़त्म होने से उनके जो आपस में हड्डियाँ टकराना शुरू हो जाती हैं तो उन लोगों का चलना फिरना दोबार हो जाता है। यानी ये बात अब ऑथेंटिक हो गई क्योंकि अभी लोधी साहब ने कह दिया और देखिए मैं बहुत सारी चीज़ें लोधी साहब से अब सीख चुकी हूँ, यानी मैंने सही कहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आदिल स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा मुझे बताएं गर्दन के मोड़ों से स्टार्ट करती है। जो गर्दन में जो सर्वाइकल पेन होता है जिस तरह से वो उसका बताएं थोड़ा सा। देखें, सर्वाइकल प्रॉब्लम जो है बेसिकली गर्दन के मोरों का जो है सिलसिला उससे थोड़ा सा लिंक करती है बीमारी। इसमें होता ये है कि अमूमन अक्सर ख़वातीन ये चीज़ नोटिस करती हैं कि उनके जो शोल्डर वगैरह होते हैं ये थोड़ा सा फ्रीज़ हो जाते हैं, यानी कि उन्हें शोल्डर मूवमेंट करने में या उंगलियों की नमनेस आना शुरू हो जाती है, जिसमें सुन कहते हैं, उंगलियां सुन होना शुरू हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा किसी एक हाथ में होता है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दोनों हाथों में भी आ जाता है। अच्छा, ये अमूमन होता किस वजह से? इसमें ये चीज़ होती है कि सबसे पहले बॉडी पॉस्चर्स का जो ख्याल रखना चाहिए वो बड़ा ज़रूरी होता है, जो कि नहीं रखा जाता और इसी वजह से ये अमराज बढ़ते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि एकदम कोई वज़न उठा लेते हैं, भारी वज़न उठा लिया आपने, उसकी वजह से आपकी शोल्डर के जो मसल्स हैं इनका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, इससे फिर गर्दन के मोरे भी मुतासर होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पानी का जैसे कैन उठाना था या वो उठा लिया इस तरीके से, या कोई बच्चे को उठा लिया या कहीं चढ़ के काम कर रहे थे वहाँ से गिर गए। होता ये है आदिल के बाज़ औक़ात हैबिट होती है बाज़ ख़वातीन की कि वो जब बैठ के बात करेंगी तो वो अपना थोड़ा सा किरास रखेंगी गर्दन को। अब अल्लाह वो क्यों किरास रखते हैं, मैं तो कहता हूँ शायद वो बाल दिखाते हैं। ये अमूमन होता है ना, जैसे बना ले बाल तो उन्होंने थोड़ा सा गर्दन को किरास रखा। अच्छा, बात टीचर होती हैं तो टीचर का भी कुछ यही चीज़ देखने में आई है कि वो जब भी कॉपियाँ चेक करेंगी तो वो भी इसी तरह से किरास होती हैं।
یہ اپنا جو اسٹائل بنا لیتے ہیں یہی ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اور یہ کسی کو نہیں معلوم. یہ آپ بتا رہے ہیں کہ باڈی پوسچر جو ہے وہ کس طرح سے رکھنا چاہیے. دیکھیں میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں نا اور وہ جوڑوں کا کہتے ہیں، پٹھوں میں اکڑاؤ کہتے ہیں، اور یہ درد ہو گیا، عمر ان کی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی 40 سال ہے، کوئی 30 سال، کوئی 27 سال. اس عمر کے اندر آ کے جب کہتے ہیں تو میں فوراً کہہ دیتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے، آپ کے جوائنٹ صحیح ہیں. اور جو ایکس رے لے کر آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم ایکس رے لے کر آئے ہیں، ڈاکٹر کو میں اسے پوچھتا ہوں کس کو دکھایا، تو کہتے ہیں میں ڈاکٹر کو دکھایا، انہوں نے بولا جی ویسے تو آپ ٹھیک ہیں لیکن یہ کہ آپ کو جو ہے نا کیلشیم کی کمی ہو گئی ہوگی. میں نے کہا ابھی تو آپ ینگ ہیں، آپ کی عمر ہی اتنی نہیں ہے کہ ابھی جو ختم ہو گئی اپنا کیلشیم، ابھی تو اس میں کیسے آ سکتا ہے. اور وہی ہوتا ہے کہ ہوتا ہے مسل کا پرابلم، ہاں سروائکل کا پرابلم ہوتا ہے، اور وہ اس کی وجہ سے یہ مسل جو ہمارے ہیں نا یہ اکڑاؤ آتا ہے. اچھا صاحب یہ جوڑوں کا درد الگ ہے اور سروائکل الگ پین ہے؟ سروائکل ایک علیحدہ چیز ہے، وہ گردن کے موروں کا کہلاتا ہے. جوڑ جو ہے جوائنٹ جو ہے نا یہ تو پورے جسم کے بھی لیے جا سکتے ہیں اور گھٹنوں کے بھی لیے جا سکتے ہیں، لیکن گھٹنوں کے جو ہے نا یہ سب سے زیادہ جو ہے نا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. اور اکثر جو ہے کہتے ہیں ڈاکٹر یعنی دوسرے ہاسپٹل والے کہ جن کے جوڑوں میں زیادہ درد ہو جائے، جیسے وہ ایجڈ آدمی ہے اور ان کے لواب ختم ہو گیا، اب وہ کہتے ہیں جس میں کیلشیم بھی تو کمی آ گئی، اور ہوتا ہے یہ کمی آ جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اس کو جب تک تصدیق نہ کرے کہ اس کے اندر کمی آ گئی، جب تک کہ ایکس رے نہ دیکھ لے اس کا. اب ایکس رے کے اندر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آیا اس کا جوائنٹ آپس میں ٹکرا چکے ہیں، ہڈیاں آپس میں ٹکرا رہی ہیں یا کہ نہیں. اور بغیر دیکھے بغیر تصدیق کے ہم ان کو دوائی دے دینا یہ کچھ مناسب نہیں ہے. اگر ہاں اس کے اندر واقعی ان کی کمی آ گئی ہے، جوائنٹ جڑ گئے ہیں، تو اس وقت ان کو دوائی دینی چاہیے تاکہ آپ یہ استعمال کریں. تو الحمدللہ میری جو دوائی ہے اس کے اندر یہ ان کو آپریٹ کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی. جوائنٹ آپس میں ٹکراتے ہیں تو ہڈیوں کی اس کی آواز علیحدہ ہوتی ہے، اور مسل کے اندر سے جو آواز آتی ہے وہ علیحدہ ہوتی ہے. تو جو ٹخ ٹخ زیادہ آواز آتی ہے، کڑک اس کی آواز ہوتی ہے، تو وہ سمجھ لیجیے کہ یہ ہڈیوں کی ہے، آپس میں ہڈیاں ٹکرا رہی ہیں. لیکن اگر اس کے اندر ہڈیاں نہیں ٹکرا رہی ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ آواز آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں، پھر کہتے ہیں ہاں ہلکی سی آواز آتی ہے، پھر ہم ان کو آواز تھوڑی سی سناتے ہیں کہ اس قسم کی آواز ہے یا اس قسم کی آواز، تو کہتے ہیں نہیں یہ آواز ہے. تو میں نے کہا آپ نے کہاں سے کہہ دیا کہ آپ کے جوائنٹ ختم ہو، آپ صحیح ہیں. اب ہم اس کے اپنے کچھ سوالات کرتے ہیں باڈی پوسچر کے سلسلے میں، اسے نہیں معلوم، سامنے پیشنٹ کو تو نہیں معلوم، ہم اس سے سوال کرتے ہیں تو جیسے جیسے سوال کرتے ہیں وہ خود بخود قبولتا چلا جاتا ہے ہر بات، یعنی اپنی کہانی خود ہی بیان کر دیتا ہے کہ ہاں میرے یہ اپنا پوسچر یہ غلط ہے. تو یہیں سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھی قدرتی بیماری نہیں ہے، یہ آپ نے خود پیدا کی. اور وہ کس طرح سے وہ باڈی پوسچر غلط رکھا جس کی وجہ سے یہ چیز شروع ہو گئی. تو لوگ سروائکل سے سٹارٹ ہوتا ہے پین، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جوڑوں کا درد ہو گیا، تو وہ جوڑوں کا درد نہیں ہوتا. سروائکل کے اندر تو ایسے چکر آتے ہیں، دماغ مطلب بہت کمزوری ہوتی ہے، اٹھتے ہیں تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے پھرکنی گھوم رہی ہے. اچھا ایسے چکر آتے ہیں سروائکل میں جب بڑھ جاتا ہے. آئی سائٹ پہ بھی اس کا فرق پڑتا ہے نا؟ جی ہاں، آنکھوں پہ بھی اثر پڑتا ہے، میموری پہ. سب سے پہلے اس کے اندر جو ہے نا میموری لاس ہوتی ہے، بھولنے کی عادت ہو جاتی ہے. اچھا اب اور ابتدائی ہم یہاں سے کرتے ہیں. اگر ہمیں یہ جانچنا ہے کہ اس کو سروائکل پرابلم ہے تو ہم کہیں گے کہ آپ کی میموری صحیح ہے، وہ کہیں گے تھوڑی سی بھولنے کی عادت ہے، اس کا مطلب ہے کہ سروائکل میں یہ ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ تھوڑی سی نگاہ کمزور ہوئی تو کہتا ہاں تھوڑی سی فرق آ گیا. پھر ہم آگے آہستہ آہستہ گردن سے ہوتے ہوئے شولڈر پہ، پھر ہاتھوں پہ، انگلیاں بھی سن ہوتی ہیں، سارا ڈیٹا نکال لیتے ہیں. وہ ساری چیز بتاتے جب پوچھتے جاتے ہیں مریض ہر چیز کا ہاں ہاں کرتا چلا جائے، کسی جگہ نہیں بولے گا کہ نہیں. لیکن یہ تو وہ اسٹیج ہوتی ہوگی نا جو بڑھ جاتی ہوگی. نہیں یہ کوئی ضروری نہیں. آج کل تو آپ یہ جو چھوٹے بچوں کو آپ نے موبائل دے دیے ہیں یا اپنا گیم دے دیے ہیں. اب چھوٹا بچہ ہے 5 سال کا 7 سال کا جس کو گیم کھیلنا آ گیا تو بیٹھا ہوا جھکا کے لگا ہوا ہے، اب گھنٹوں وہ کھیل رہا ہے. اچھا جب تھک جائے گا تو لیٹ جائے گا، لیٹے گا تو تکیہ رکھے گا، تکیہ رکھنے کے بعد پھر وہ دیکھے گا تو آپ ان کے گردن کے پیچھے ہاتھ لگائیے، دیکھیے تو ایسے ایسے نہ ان کے اپنے مورے ابھی سے بگڑ چکے ہیں. اچھا میری پیرنٹس سے خصوصاً خاص کر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھیں. آپ فزیکلی ان کو کسی گراؤنڈ میں لے کے جائیں، ان کو گیم کھیلیں، ان کے ساتھ بالکل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ موبائل کی ہی ایکٹیویٹیز. اور یہ موبائل یا اپنے جن کو جو اپنا گیم کھیلنے کے جو ویڈیو وغیرہ لا کے دیتے ہیں تو آپ خود لا کے دیتے ہیں، آپ بیماری خود پالنے. صاحب ایک کال ہے، پہلے کال لے لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام محمد علی ہے.
جی فرمائیے. کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. میری بیگم کو ایسیڈیٹی کی بات شکایت ہے. آپ کی وائف کو ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے؟ جی ہاں. اچھا, ان کی عمر کتنی ہے؟ ان کی ہے 38. 30. اس کے علاوہ کوئی پرابلم ہے ان کو؟ وہ نزلہ, پرانا نزلہ بھی ہے ان کو نا. اچھا, حکیم صاحب لائن پر ہیں, اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ان سے بات کر سکتے ہیں. میں ان سے یہی سوال کرنا چاہتا ہوں جو میں نے آپ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کا. ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے, اس کے علاوہ اس کے ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کو بہت پرانا نزلہ ہے. ایک چھوٹا ویلکم بیک. بریک سے پہلے کالر تھے ہمارے ساتھ, ان کا ایک مسئلہ تھا. اس کے ساتھ ایک ہی اور کالر ہیں ہمارے ساتھ, ان کا بھی ہم ڈسکس کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کالر کہاں سے بات کریں گے؟ جی میں ہینا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی ہینا. جی میرا یہ ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے کہ میری بیٹی ہے وہ اپنے 7 سال کی ہو گئی ہے. آپ کی آواز مجھے نہیں آئی, پلیز دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کریے. جی میری بیٹی ہے, وہ 7 سال کی ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ان کو نا بچپن سے پیدائشی ویک الرجی تھا نا. الرجی ہے, ٹھیک ہے. پیدائشی کے باڈی پہ ہے, کہاں اسکن پہ ہے, مطلب فیس پہ ہے؟ تو مطلب کہ نا گندم سے الرجی تھی. اچھا 3 سال تک مطلب کہ وہ جو کچھ کھاتی تھی نا گندم کی چیزیں وغیرہ, تو ان کو الٹی اور موشن ہو جاتے تھے. اب یہ ہے کہ وہ نا سب چیزیں مطلب کھانے لگ گئی ہیں. تو میرے ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ اب ہم ان کو ہر چیز دیتے ہیں تو وہ ہضم کر لیتی ہے, لیکن ان کو کوئی نقصان تو نہیں دیتا؟ جی حکیم صاحب لائن پر موجود ہیں. لودھی صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ نہیں, دیکھیں جو انہوں نے بتایا بچے کو الرجی ہے اس سے, تو دیکھیں کسی بھی دوائی کو یا کوئی بھی چیز تجویز کرنے سے بہتر ہے پہلے اس کو دیکھ لیا جائے. ٹھیک ہے. کہ وہ کیسے ہے, کیا ہے, 7 سال کی, اور گندم کھانے سے اس کو ہاں گندم سے ہوتی بات کو رہتی. تو یہ کہ دیکھنے کے بعد جو ہے نا بہتر کہ کلینک پر تشریف لائیں, پھر اس کے بعد میں کوئی تجویز کی جا رہی ہے دوائی یا کوئی. ٹھیک ہے پیدائشی تو. اچھا لودھی صاحب, عادل آپ بتا رہے تھے کہ اس سے پہلے جو ہمارے کالر تھے ان کے ساتھ جو پرابلم تھا, ایک تو ان کو جو ہے بہت پرانا نزلہ تھا, اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کا ایسیڈیٹی کا پرابلم بتا رہے تھے کہ وائف کو کافی زیادہ ہے. اس میں سب سے پہلے تو جو کام گھر پہ رہ کے کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ دہی کا استعمال تھوڑا کرنا شروع کر دیں. سادہ دہی لیں, پھیکا دہی, اور ہر کھانے سے پہلے 3 چمچ اور کھانے کے 3 چمچ جو ہے کھانے کے بعد لیں. عموماً دوپہر اور جو رات کے کھانے ہوتے ہیں ان میں آپ روغن غذائیں کھا رہے ہوتے ہیں, زیادہ مرچ مسالے کھا رہے ہوتے ہیں. صبح میں تو ہلکا پھلکا ہی بریک فاسٹ ہوتا ہے لوگوں کا. اچھا, اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ آج کل ایسیڈیٹی جو ہے تیزابیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر وہ ڈکاریں آتی ہیں بہت زیادہ عجیب سی, اور ایسا لگتا ہے کھانا جو ہے معدے میں نہیں رکھا ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پھر جو آپ کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے, شیڈول ہوتا ہے کھانے پینے کا, وہ بھی ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے. ساتھ ساتھ آپ کو عجیب سی ایک ڈکار آ رہی ہوتی ہے, ایک اسمیل سی آ رہی ہوتی ہے. تو یہ ہوتا ہے اس وجہ سے ہے کہ مختلف اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں استعمال میں ہمارے روغن غذائیں یا تیز مرچ مسالے, جس کی وجہ سے یہ بڑھتا ہے. اس کے علاوہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ پرابلم ہوتا ہے, کسی بھی مرض کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے جو آپ میڈیسنس یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ معدے کی لائننگ کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے. چونکہ قدرت نے جو ہمارا یہ معدہ بنایا ہے اس میں اصل میں 4 قسم کی لیئرز ہیں. ان 4 لیئرز میں سے ایک لیئر وہ بھی ہے جو کہ ایسڈس دیتی ہے, باڈی کے اندر جو ہے انجیکٹ ہوتا ہے, ایسڈ ملتا ہے تاکہ جو بھی ہم کھانا کھائیں اس کو وہ ڈائجسٹ کرا سکے. جب وہ لیئر بریک ہونا شروع ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے, کسی میڈیکیشن کی وجہ سے یا آپ کے کھانے پینے میں جو بھی احتیاطی ہیں اس کی وجہ سے, تو وہ لائننگ بریک ہونے کی وجہ سے وہ ایسڈ مسلسل ریلیز ہو رہا ہوتا ہے معدے کے اندر, اور وہ معدے میں جب بہت زیادہ ریلیز ہو رہا ہوتا ہے. اب اس ایسڈ کی اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل یہ دوں کہ اگر آپ ہائی کنسنٹریٹڈ کوئی ایسڈ لے لیں جیسے سلفیورک ایسڈ وغیرہ ہوتے ہیں اور اس کو زمین پہ ڈالتے ہیں تو کیسی جھاگ نکلتی ہے. اگر اس کنسنٹریٹڈ کو آپ 10 ٹائمز بڑھا لیں, 10 گنا یعنی کہ اور تیز کرتے ہیں, تو یہ ایسڈ قدرت نے ہمارے معدے میں رکھا ہے جو کہ ریلیز ہوتا ہے جب ہمیں کوئی کھانا ڈائجسٹ کرنا ہوتا ہے, اور اس کے اوپر ایک کور سا بنا دیا جس کو لیئرز کا میں نے آپ کو بتایا کہ 4 لیئرز ہیں, یہ کور کی طرح ہیں. جب یہ لیئر بریک ہونا شروع ہوگی تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, یہ ایسڈز بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ لیئر صرف جو ہے نا معدے کے اوپر ہے 4, ورنہ تمام جگہ 3 ہوتے ہیں. ہر آرگن پہ 3, ہر آرگن میں معدے پہ 4 ہوتی ہیں, معدے کی 4 ہوتی ہیں. قدرت نے اتنی پیاری چیز بنائی ہے, لیکن ہماری اپنی لاپرواہی, غذاؤں کی لاپرواہی, دوائیوں کو بھرمار,
کہ کھا کھا کے ہم اس کا میدے کا ستیہ مختلف قسم کے اینٹی ایسڈس لینا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ پھر یوز ٹو ہو جاتا ہے. مسئلہ کیا ہے، وہ لیئر جو بریک ہو گئی ہے، ایسڈ مسلسل وہاں سے ریلیز ہو رہا ہے، تو اس کو روکنے کی دوائی کوئی نہیں یوز کر رہے، بلکہ اس ایسڈس کو نارملائز کرنے کے لیے مختلف قسم کے اینٹی ایسڈ لیتے ہیں. پہلے ہم کال لیں گے، پھر ان کا ایک نزلے کا جو پرابلم تھا وہ بھی ڈسکس کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کریں گے؟ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے. اوکے جی، لائن ڈراپ ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں. آپ اس حوالے سے پہلا کام تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک دہی کا استعمال کریں چند دن، اگر اس سے بہتر ہونا شروع ہے تو اس کو پھر اپنی روٹین میں لے آئیں، اور اگر اس سے نہیں ہوتا تو پھر ہمارے پاس اس کے لیے اکسیر میدا کے نام سے ایک پاؤڈر ہوتا ہے، وہ استعمال کراتے ہیں، تو وہ لائننگ دوبارہ بنانا شروع کرتا ہے تاکہ ایسڈ اضافی جو ہے ریلیز جو ہو رہا ہے، انجیکٹ ہو رہا ہے میدے کے اندر، وہ نہ ہو. تو اس کو روکنے کی دوائی لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم وہ جو ایسڈ میدے میں مسلسل گر رہا ہے اس کو نارمل کرنے کے لیے، اس کی پی ایچ نارمل کرنے کے لیے جو ہم دیتے ہیں وہ کام نہیں کرتا، اینٹی ایسڈ کام نہیں کرتا، بلکہ اس کی لائننگ بناتا ہے دوبارہ سے تاکہ وہ ایسڈ بلا وجہ نکلنا کم ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کا وہ نزلے کا، اچھا نزلے کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے بھی یہ ہے کہ دیکھیں نزلے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک دم ہوا لگ جاتی ہے، نہا کے نکلے اسی کے نیچے آ گئے. اس میں بھی کیا ہوتا ہے، امیون سسٹم کا بڑا عمل دخل ہے کہ آپ کی قوت مدافعت جب کمزور ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دم اٹیک ہوتا ہے مختلف چیزوں کا. اس میں سب سے زیادہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ فلو کی شکایت رہتی ہے، سارا سال جو ہے نزلہ بہتا رہتا ہے، کھڑ کھڑ کرتے ہیں، منہ سے بھی آ رہا ہوتا ہے، ناک سے بھی بہہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے لودھی صاحب، ایک کال لیں گے، اس کے بعد پھر آپ سے دوبارہ سے اس کا ڈسکس کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. تو میں آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں میٹرو کی کہ آپ لوگ اتنے اچھے پروگرام پیش کرتے ہیں جس سے ہم لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ. جس سے میں حکیم صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں، کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتی ہوں. السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام. سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے کافی عرصے سے لیفٹ سائڈ پہ پین ہوتا ہے، تو ڈاکٹرس کو دکھایا، پہلے ای سی جی وغیرہ کرتے تھے، تو اس کے بعد انہوں نے 3M ٹیسٹ وغیرہ کرائے، لیکن وہ سب اوکے آئے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو مجھے یہ تکلیف کبھی کبھار ہوتی تھی، اب تو ریگولر ہوتی ہے، کبھی لیفٹ سائڈ پہ کبھی رائٹ سائڈ پہ، آگے اور پیچھے دونوں سائڈوں پہ پین ہوتا ہے. تو پھر بھی وہ ڈاکٹر ای سی جی وغیرہ کراتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے بائی لیٹرل سروائکل ٹیسٹ کرایا، تو اس میں بائی لیٹرل سروائکل ریبس آئی ہیں. تو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں آپ کے ریبس بن رہی ہیں، ریبس جو ہے اس کے اوپر اور ریبس بن رہی ہیں ویسے ہی، اور وہ آپس میں ٹکرا رہی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو یہ پین ہوتا ہے. لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا، بالکل کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے ویسی ہوتی ہے. اتنا ہوتا ہے، ابھی بھی یہ رات بھر ہو گیا میرے تھوڑے تھوڑے وقت بعد، یعنی کہ ریگولر نہیں ہوتی. ابھی میرے پین ہوا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد پھر ہونے لگتا ہے، پھر ختم ہو جائے گا. ایسا فیل ہوگا کہ بالکل مجھے یہ تکلیف ہی نہیں تھی، لیکن 10 منٹ بعد پھر مجھے وہی تکلیف ہونے لگتی ہے. اس کے علاوہ ایچ پائلوری پیشنٹ ہوں میں. ایچ پائلوری؟ جی. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری ایج ہے اب 49 ہے میری ایج، لیکن یہ تکلیف مجھے 8-10 سال ہو گئے ہیں، مجھے یہ تکلیف ہے. اب تو میں اتنی پریشان ہو گئی ہوں، میں دن رات سوچتی ہوں کہ مجھے آخر کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے لودھی صاحب، آپ کو بالکل ابھی آپ کے باتوں کا جواب دیں گے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. دیکھیں بہتر یہ ہے کہ آپ کلینک پہ تشریف لے آئیں، اور پوری ہسٹری تو انہوں نے کچھ بتائی دی ہے، مزید ہے کہ ہم دیکھ لیں گے کیا ہے کہ واقعی یہ چیز ہے یا نہیں ہے، تو اس کے بعد میں ان کو کوئی دوا تجویز کر دیں گے. اور اگر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گیس پرابلم بھی ہوتا ہے، کہ کیونکہ وہ جو درد ہے کبھی ادھر جو شفٹ کرتا ہے، تو گیس ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے درد کبھی ادھر آ رہا ہے کبھی ادھر آ رہا ہے کبھی جوائنٹ میں جا رہا ہے، تو ان میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا گیس کا ہی مسئلہ ہو. تو بہتر ہے کہ یہ وہاں پتہ ہے ایگزیکٹ وجہ جو ہے پتہ ہونی بہت ضروری ہے، ورنہ لوگ پتہ نہیں کیا سوچ لیتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے. اللہ نہ کرے قسم کے ایک دم ٹیسٹ کرا کے آ جاتے ہیں، کڈنی کا ٹیسٹ کرانے بیٹھ جاتے ہیں، کڈنی سائڈ پہ اگر پین شروع ہو گیا تو وہ سوچتے ہیں شاید کڈنی میں پرابلم آ گئی. ٹھیک ہے، پریکاشنز ہیں، یہ احتیاطیں ہیں، اب اچھا کرتے ہیں، بٹ یہ ہے کہ کسی کی زیر نگرانی یہ کام کرنے چاہیے. خود سے جو کرا لیتے ہیں نا، اتنی ساری رپورٹس لے آتے ہیں، پھر بولتے ہیں بیٹھ کے ڈاکٹر کو پڑھو. پریشانی جو ہوتی ہے نا سب سے پہلے وہ آپ جب حاوی کرتے ہیں تو اس سے زیادہ آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے. اس میں ایچ پائلوری کا انہوں نے ذکر کیا، تو میں بھی تھوڑی دیر پہلے یہی بتا رہا تھا میدے کے حوالے سے کہ جو ورسٹ کنڈیشن ہو جاتی، کافی زیادہ مطلب ایسڈس بہت زیادہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ایچ پائلوری بھی ہو جاتا ہے. ایچ پائلوری یہ سب سے اس کی سیویئر کنڈیشن ہے میدے کی خرابی کی، اس میں تیزاب بہت زیادہ بن رہا ہوتا ہے. تو ہاں، اور اس کا پین جو ہوتا ہے عموماً جو ہوتا ہے آپ کی جو رائٹ سائڈ ہوتا ہے جگر، اس کے سائڈ پہ یہاں پہ پین ہو رہا ہوتا ہے. ذرا سا بھی ہاتھ رکھیں گے، پریس کریں گے تو یہاں پین شروع ہو جائے گا.
تو یہ اس کا ایچ پائلوری کا ایک سمٹم بھی ہے. اس کے علاوہ اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں 2 قسم کے, اگر وہ کروائے ہوئے ہوں تو وہ بھی لیں. اس میں ایک بلڈ سے ہوتا ہے, ٹیسٹ ہوتا ہے, پتہ لگتا ہے کہ اس میں ایسڈس کی کیا کوانٹٹی ہے, پی ایچ زیادہ بڑی ہوئی ہے کم ہے. نمبر 2 اس کا ہوتا ہے اسٹول کے ذریعے. ہاں, صرف اس کو ہم حتمی رپورٹ نہیں کہہ سکتے کہ اگر بلڈ میں ایچ پائلوری آ جائے تو ہم کہیں کہ صرف واقعی ان کو ایچ پائلوری ہے, بلکہ اس کا اسٹول ٹیسٹ بھی کرانا پڑتا ہے. اسٹول میں اگر آ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ کافی سیریس معاملہ ہے. اس میں روغن غذائیں کا استعمال جو ہے یہ استعمال بالکل کم کر دیں, ٹھیک ہے. خاص طور پہ جو آئل, کوکنگ آئل ہمارے یہاں یوز کیے جاتے ہیں, اس میں اولیو آئل میں کہتا ہوں, اکثر ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اولیو آئل یوز کریں, یہ سیف ہے, ہیلدی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ آپ بات کر رہی تھی نزلے کے حوالے سے, تو نزلہ جو فلو انہوں نے بتایا ان کو رہتا ہے, تو ایک میں بتا رہا تھا آپ کو اس میں کہ موسم کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے تو بار بار اٹیک ہو رہا ہوتا ہے. اس کے لیے بھی الحمدللہ ہم نے ایسا ٹریٹمنٹ جو ہے ہماری میڈیسن ہے ہربل, جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو لیور جو ہمارا جو بلغم بنا رہا ہوتا ہے, بہت زیادہ بن رہا ہوتا ہے, مزاج تر ہو جاتا ہے, تو اس کو جو ہے نارمل کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ سینے میں جو کنجیشن ہو جاتی ہے, سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے, ساتھ میں اس کا بھی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اور یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, 3 سے 6 مہینے میں بالکل کلیئر ہو جاتا ہے. اچھا, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواتین یا کوئی اور بھی جینٹس میں بھی نہا کے فوراً باہر نکل آتے ہیں اور سر کے اوپر ٹھنڈی ہوا لگتی ہے, سر کے جو پانی اس کو خشک نہیں کرتے. ہونا یہ چاہیے کہ خواتین کے لیے خصوصاً کہ جب وہ غسل کرتے ہیں تو اس کے بعد میں کسی ٹوائل سے جو ہے اپنے بالوں کو خشک کریں اور سر کے اوپر ٹوائل باندھ کے رکھیں اور تھوڑی دیر دھوپ کے اندر بیٹھیں تاکہ وہ خشک ہو جائے, تاکہ یہ پرابلم ہی نہ پیدا. اچھا, میں ایسا ہی کرتی ہوں, یعنی میں ٹھیک کرتی ہوں. اور اگر یہ گیلے سر پہ آ جائیں گے, کھلے آ جائیں گے, ہوا لگے گی تو لا محالہ چونکہ تالو کمزور ہوتا ہے تو یہ پرابلم ہو جاتا ہے نزلے کا. تو اس کے لیے دوائی تو ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ جو کچھ اگر عادت خراب ہے تو اسے صحیح کر لیں تاکہ اسے بچا جا سکے. ٹھیک ہے, اور اسکرین پر نمبر موجود ہے, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہمیں ای میلز بھی کر سکتے ہیں, ای میل ایڈریس بھی موجود ہے. عادل تھوڑا سا ایڈریس مینشن کر دیجیے. ہمارے کلینک کراچی میں اور لاہور میں 2 جگہ ہیں فی الوقت. انشاءاللہ اسلام آباد میں بھی ہماری کوشش ہے کہ بہت جلد وہاں پہ بھی ہو جائے گا. کراچی میں 2 جگہ ہیں, ایک گلشن میں ہے الادین پارک کے سامنے, لسانی ہربل کلینک کے نام سے. یہاں پہ ہوتے ہیں 3 بجے سے 7 بجے تک ہوتے ہیں فرائیڈے کے علاوہ. اس کے علاوہ 3 تلوار پہ ہلال احمر ہاسپٹل ہے, اس کے اندر ہوتے ہیں سیٹرڈے والے دن رات 8 سے 10, تو وہاں پہ آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کال کر کے اپوائنٹمنٹس بھی لے سکتے ہیں. جی, کوئی نمبرز ہوتے ہیں اس پہ اپوائنٹمنٹ لے لیں تاکہ زیادہ ٹائم نہ لینے لگے. اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں, کچھ ایسے کنڈیشنز بھی آتی ہیں جن میں زیادہ ویٹ نہیں کرا سکتے, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپوائنٹمنٹ لے کر آئیں تاکہ آپ ڈسٹرب نہ ہو. اس کے علاوہ لاہور میں کلمہ چوک پہ سینچری ٹاور ہے, وہاں پہ ہوتے ہیں ڈاکٹر کامران, ان کے جو ہے وہ دیکھتے ہیں, وہاں پہ کنسلٹنسی دیتے ہیں, تو وہاں پہ بھی نمبر اسکرین پہ ہوتے ہیں, ان سے کال کر کے اپوائنٹمنٹ لے کے وہاں پہ بھی دکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک ای میل لیں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے کہیں. ویلکم بیک. بریک سے پہلے بات کرتے ہیں وہی جوڑوں کے مسائل, اس کے ساتھ ایک ای میل لیں گے. ای میلز بہت ساری ہیں, اس کے بعد پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. ایک ای میل ہے ہمارے پاس, عائشہ ہے حیدرآباد سے. السلام علیکم لودھی صاحب, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور اس کے لیے آپ کا بہت ویٹ کرنا پڑتا ہے. 1 مہینہ پہلے میں نے میڈیسن لی تھی جوڑوں کے درد کی, اور کمر کے مہروں میں میرے بہت شدید درد تھا, اور اب میں بہت حد تک بہتر ہوں اور آپ کی دوا کنٹینیو کر رہی ہوں. اس کے علاوہ مجھے آپ کا لودھی ہیئر آئل چاہیے کیونکہ میرے بالوں میں پیچز بن رہے ہیں. ٹھیک ہے جی عائشہ, بہت شکریہ. لودھی صاحب آپ تو ماشاءاللہ چھا گئے. اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں ابھی موسم میں تبدیلی آ رہی ہے نا, جیسے جیسے موسم بہتر ہوتا جائے گا اس کے رزلٹ بہت زیادہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے. اچھا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے لودھی ہیئر آئل ہے تو وہ تو اپنے TCS کے ذریعے وہ منگوا سکتے ہیں. اچھا. اپنا ایڈریس میسج کر دیں گے تو اس کے اوپر چلا جائے گا. باقی یہ ہے کہ جب تک مکمل صحت یاب نہ ہو دوا کو جاری رکھیں. ٹھیک. ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ کہ تھوڑا سا فائدہ ہو گیا تو انہوں نے چھوڑ دیا, لیکن ابھی مکمل ان کا لعاب نہیں بنا ہے یا کوئی پرابلم ہے تو اس کو فی الحال برداشت نہیں کریں. لیکن یہ ہے کہ 1-2 مہینے اس کو میڈیسن کو یوز کرنا چاہیے. بالکل. پوسچر کا خاص خیال رکھیں. کمر کے مہروں کے جو مسئلے ہیں یہ بھی جیسے سروائیکل میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ میموری پہ اثر پڑتا ہے, آئی سائٹ پہ اثر پڑتا ہے, اس کے علاوہ سر بھاری رہتا ہے, انگلیاں سن ہوتی ہیں ہاتھوں کی. اسی طرح کمر کے مہروں کا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب بالکل مہروں کے درمیان جو ہوتا ہے جو لیگمنٹس ہوتے ہیں جو مہروں کو ایک دوسرے سے دور رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جب یہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ان میں نس دبنے کی پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے کہ وینز جو کیونکہ ہمارے گردن سے پیچھے سے جو وینز چل رہی ہیں وہ پاؤں کے انگوٹھے تک جا رہی ہیں. جب یہاں پہ مہروں میں گیپ کم ہو جاتا ہے نس دبنا شروع ہو جاتی ہے. پہلے کال لیں گے. السلام علیکم.
میں میر تو خاص سے محمد امجد قریشی بات کر رہا ہوں. جی اپنے ٹی وی کا والیوم سلو کر دیجیے, آپ کی آواز مجھے بہت سلو آ رہی ہے. جی جی فرمائیے. میں یہ حکیم صاحب سے تھوڑا سا مجھے تھوڑا سا بڑا تشویش ہے. جی حکیم صاحب لائن پر موجود ہیں, آپ بتائیے مسئلہ. 10 دن پہلے حکیم صاحب 15 دن ہو گیا تقریباً, میری پیشاب کی وجہ سے تھوڑا سا اوپر کی سائڈ الٹی طرف تھوڑا سا پھولا پھولا لگ رہا ہے مجھے نا. تھوڑی سی آڈیو بڑھا دیجیے, ان کی آواز مجھے بہت سلو آ رہی ہے. اوکے جی, شاید کال میں ہی پرابلم تھا, کوئی بات نہیں, دوبارہ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. دیکھیں ابھی اگر بات نہیں ہوئی نا تو ہمارے نمبر آ رہے ہیں, اس نمبر پہ اپنا آپ پروگرام کے بعد جو ہے 2 بجے کے بعد یہ فون کر لیں اور اپنا جو مسئلہ ڈیٹیل سے بیان کر دیں گے, میں ڈسکس کر لوں گا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو فون نمبر آپ نوٹ کر لیجئے گا, اس کے 2 بجے کے بعد فون کر لیجئے. ٹھیک ہے. اچھا عادل آپ بتا رہے تھے, اچھا اس کے علاوہ جو کمر کی کہتے ہیں سرجری ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے, تو کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا, تو اس کو کس طرح سے. اکثر ایسا دیکھیں آپ ایک ایسے کنٹری میں رہتے ہیں جہاں پہ جو ہے اتنا متوسط نہیں ہے لوگ فائنینشلی طور پہ, اور وہاں پہ اس قسم کے آپریشنس یا سرجریاں جن میں لاکھوں خرچ ہوتے ہوں, تو کافی لوگوں کو اس حساب سے تکلیف کا سامنا بھی ہوتا ہے کہ وہ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ ادھر اس مرض سے کیسے چھٹکارا پایا جا سکے. تو الحمدللہ لودھی صاحب نے اس حوالے سے کافی عرصے سے کام کر بھی رہے ہیں اور کامیاب بھی ہیں الحمدللہ. ہماری جو میڈیسن ہے بیسیکلی ہم بار بار جس کے حوالے سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ گردن کے مورے ہوں یا کمر کے مورے ہوں یا گھٹنے کے جوائنٹس کا مسئلہ ہو, ان میں لیگمنٹس کم ہو جاتے ہیں, جو کارٹلیجز ہوتے ہیں, ٹینڈنس ہوتے ہیں, یہ بریک ہونے کی وجہ سے کمر کے موروں میں عموماً کیا ہوتا ہے, میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جو مورے ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں, جن کے درمیان جو گیپ مینٹین ہونا چاہیے وہ نہیں رہ پاتا, جس کی وجہ سے نسیں دبنا شروع ہو جاتی ہیں. نسیں دبنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, پھر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اکڑاؤ آ رہا ہے پاؤں میں, پیروں میں, یا سن ہو جاتی ہیں ٹانگیں بیٹھے بیٹھے, ٹھیک ہے, یا پھر پنجوں میں جو ہوتا ہے پرابلم ہوتا ہے, فنگرز موو نہیں کرتی, فنگرز کی جو موبلٹی ہوتی ہے وہ نہیں رہتی, یا کاوز میں جو کہتے ہیں کہ پین آ جاتا ہے. تو یہ سارے پین جو ہوتے ہیں نا یہ کمر کے نچلے موروں سے ہوتے ہیں, اور ان میں گیپ کا کم ہو جانا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو ہماری جو دوائی ہے اس حوالے سے آسٹیو ریلیف وہ کام یہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے عادل صاحب, ایک کال لیں گے پہلے, اس کے بعد آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کالر کہاں سے بات کریں؟ میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. تو میرے نا یہ دل والی سائڈ پہ نا درد ہوتی ہے, کبھی کبھی جب میں سانس لیتا ہوں نا تو ہلکی سی ہوتی ہے برداشت جو ہو جائے, تو وہ کبھی کبھی ہوتی ہے. تو آج کافی دن ہو گئے ہیں تو وہ مسلسل ہو رہی تھی, جب میں سانس لیتا ہوں تو ہلکی سی ہوتی ہے. اچھا جی, ڈاکٹر صاحب کوئی بات آپ کی سمجھ میں آیا کیا کیا؟ نہیں, دل والی سائڈ پہ کہہ رہے تھے شاید. ہاں دل کی طرف جو ہے ان کے ہلکا ہلکا سا درد ہوتا ہے, سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے ان کو تھوڑی سی. اچھا, بہتر یہ ہے کہ آپ یہ نمبر جو آ رہے ہیں اس پہ فون پہ بات کر لیجئے گا, تاکہ میں آپ سے ڈیٹیل سے بات کر لوں کہ آیا کیا پرابلم ہے. صحیح ہے نا. اور اگر تکلیف ہوتی تو آپ فی الحال جو ہے نا لہسن کی چٹنی بنا کے کھائیں, تاکہ اس سے آپ کو کچھ افاقہ ہو. اس کے علاوہ انار بھی آج کل آئے ہوئے ہیں, انار بھی ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے, اور خون بھی بناتا ہے. ہاں بالکل یہ چیز ہے. اور ایک مطلب روز اگر انار کا استعمال کریں تو اس میں بھی ہارٹ کے حوالے سے اگر مسئلے ہوں گے چھوٹے موٹے وہ کور ہوں گے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پسلیاں جو ہوتی ہیں ان میں پرابلم ہوتے ہیں, یہ تھوڑا سا اسٹف ہو جاتی ہیں, کڑاؤ آ جاتا ہے, تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ. ٹھیک ہے عادل, کمر کے موروں پہ ہم بات کریں تو اس کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے, لیکن ایک پہلے بریک لیں. ویلکم بیک جی. بریک سے پہلے بات کر رہے تھے اور عادل آپ بتا رہے تھے کہ یہ جو میں نے پوچھا تھا کہ جو سرجری کا ہے بہت ہی مہنگا ہے, تو اس کو کس طرح سے کرنا چاہیے؟ اس میں عموماً یہ پرابلم آ جاتی ہے کہ جوائنٹس میں لیگمنٹ کم ہو جاتے ہیں, کارٹلیج وہ نہیں بنا پاتے, تو اس کی وجہ سے جو دیگر طریقہ علاج ہے اس میں تو ہے کہ اس کی سرجری کرائیں. اس کے بعد جو ہم ہربل میڈیسن میں جو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ جو گیپ کم ہو جاتا ہے اس کو دوبارہ سے بنایا جاتا ہے. اس میں 2 چیزوں کا بڑا کردار ہے. ایک تو آپ کا باڈی پوسچر ٹھیک ہونا چاہیے, یعنی کہ آپ اگر بیٹھیں تو آپ کی کمر یوں ہو بالکل, ٹھیک ہے. اکثر لوگ ایسے ہوتا ہے کہ جھکا کے بیٹھتے ہیں, جیسے عاجزی سے نہیں بیٹھا جاتا, لوگ سروس کرنا ہے, عاجزی کی وجہ سے خواتین عموماً دوسروں کے سامنے یا مرد حضرات بھی جو ہے کام کی وجہ سے, آفس ورک کی وجہ سے جھک کر بیٹھتے ہیں لکھنے کے لیے یا کوئی کمپیوٹر وغیرہ یوز کرنے کے لیے, تو اس میں پوسچر بڑا مسئلہ خراب کرتا ہے. ٹھیک ہے عادل, ایک کال ہے, پہلے ایک کال لینی پڑے گی, آپ کی اجازت ہو تو. السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے جی, کوئی بات نہیں, کال ڈراپ ہو گئی ہے. یہ ابھی حال ہی میں ایک صاحب نے, ایک خواتین تھی, اس کا فون آیا تھا کہ انہوں نے یہ اس کی سرجری کرائی تھی بیک بون کی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ابھی تقریباً 3 سال سے پیرالائز ہو گئی ہیں اور اپنا پڑی ہوئی ہیں سرجری سے, اور مزید یہ کہ اس کو زیادہ لیٹے رہنے سے اس کو بیڈ سول ہو گیا. اور بیڈ سول ہونے سے آپ کو معلوم ہے کیا خطرناک پوزیشن ہوتی ہے.
حالانکہ یہ صرف دوا کے ذریعے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. عموماً میں کہتا ہوں کہ جو لوگ آفس میں بیٹھتے ہیں کام کرتے ہیں زیادہ 10 گھنٹے 8 گھنٹے یا بعض اس سے بھی زیادہ بینکنگ جو افسران ہیں یہ زیادہ تر بیٹھک ہوتی ہے, ان کی کام زیادہ ان کے ہوتے ہیں ٹف, تو اس کی وجہ سے ان کی عموماً کمر میں درد ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں صرف آدھا چمچ صرف ایک دن لے لیں, دوسرے دن وہ بالکل ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کہ کمر میں درد ہے ہی نہیں. اچھا, اس دوا کے اتنے اچھے اثرات ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اس کا ٹھیک ہے لوہیت صاحب, ایک کال لیں گے پھر دوبارہ سے آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں فوزیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فوزیہ, مجھے ایکچولی حکیم صاحب سے پوچھنا تھا کہ یہ سورائسس مجھے ڈائگنوز ہوا ہے ریسنٹلی, جو کہ سر کا ہے, وہ ہیڈ پہ بہت زیادہ ڈرائنس رہتی ہے اور وہ گریجولی اسکن پہ آنا شروع ہو گیا ہے. تو ابھی ونٹرز ہے, ونٹرز میں یہ ایگریویٹ زیادہ ہوتا ہے. تو مجھے پلیز اس کے لیے کچھ بتائیں, اور مجھے ڈائٹ سے ریلیٹڈ بھی کہ یہ ایگریویٹ ڈائٹ سے ہوتا ہے اور باقی ایکسٹرنل یوز کے لیے بھی اگر کچھ مجھے ایڈوائز کر سکے تو پلیز. ٹھیک ہے فوزیہ, ابھی آپ لوہیت صاحب بتائیں گے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. دیکھیں سورائسس کے لیے سب سے زیادہ جو احتیاط ہے وہ آپ کو غذا کا احتیاط کرنا ہے. بعض ایسی غذا ہیں کہ جو آپ نے بالکل نہیں کھانے. مثال کے طور پہ تمام کھٹی چیزیں بند کر دیں, کولڈ ڈرنک بند کر دیں, کڑک چیزیں جیسے اپنا کڑک چائے ہے یا کافی ہے یہ چیز نہیں کھانی. گرم چیزیں میں مچھلی ہے, انڈا ہے, مرغی ہے. سر کے اندر بھی سورائسس ہو جاتا ہے؟ جی جی جی. اچھا, یہ کسی جگہ سے شروع ہوتا ہے, اس کے بعد یہ دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے. اگر سر کے اندر اگر ہے تو انہیں چاہیے کہ چنبیلی کا خالص تیل لے لیں اور وہ سر میں لگائیں گے تو بہتری آئے گی. اور اگر جسم کے اندر ہے تو اس کے لیے علیحدہ میڈیسن ہے وہ لینی پڑے گی. لیکن اگر صرف سر کے اندر ہے تو فی الحال وہ صرف میں اپنا چنبیلی کا تیل اس کو لگائیں اور آپ دیکھیے گا کہ اس کو فرق آنا شروع ہو جائے گا. لیکن پرہیز بہت ضروری ہے, اور یہ پرہیز یہ نہیں کہ آپ ٹھیک ہو گئے تو آپ نے بند کر دیا. کم از کم بھی جو ہے نا سال بھر پرہیز کریں تو یہ پلٹ کے نہیں آئے گی. اور سورائسس کا علاج موجود ہے اور ٹھیک ہوتے ہیں. میں صرف 1 سال کہتا ہوں, لیکن وہ پیشنٹ جو ہے کوئی 3 مہینے میں, کوئی 4 مہینے میں, کوئی 6 مہینے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور بعض ایسے بھی پیشنٹ ہیں کہ جو 1 مہینے میں بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. بعض ایسے بھی ہیں 15 دن میں. لیکن میڈیسن کنٹینیو رکھیں. میڈیسن اس کو نہیں, میڈیسن کو چھوڑ دینا پڑتا ہے, لیکن پرہیز ضروری ہے, یہ چیز ہے. ٹھیک ہے لوہیت صاحب, بات کر رہے تھے ہم موروں کی. اچھا, گھٹنوں کا بتائیے کہ گھٹنوں میں بھی گیپ آ جاتا ہے اور ایک نی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے, اس کا کہا جاتا ہے, اور وہ بھی بہت کاسٹلی ہے جو ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. تو اس کو بھی آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ دیکھیں میں ریپلیسمنٹ کے تو خلاف ہوں, اور اب آپ یہ کہیں گے کہ جب وہ چل ہی نہیں سکتا وہ بالکل جواب دے گا. تمام ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کا ریپلیسمنٹ ہوگا, واکر سے بھی نہیں چل پا رہا, تو اس کا کیا حال ہے؟ تو میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ میری میڈیسن سے یہ ٹھیک ہو جائے گا, اور بغیر اس کے ریپلیسمنٹ کے وہی چیز صحیح ہوگی. اب یہاں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے جوائنٹ ختم ہو گئے. میں کہتا ہوں آپ میری دوائی اس کو استعمال کر کے دیکھیں, 1 مہینے میں اگر نہ ٹھیک ہو جائے تو جو مرضی کہہ دیجیے گا. اب ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس کو ریپلیسمنٹ کرائے. 6 لاکھ 8 لاکھ کوئی 10 لاکھ کہتے ہیں, لیکن کیا وہ گارنٹی دیں گے کہ اس کے بعد بھی صحیح ہی ہو جائے گا؟ ٹھیک, بالکل وہ بھی نہیں دیتے, اور کہتے ہیں جی اتنے پیسے جمع کرائیں اور آپ کا ریپلیسمنٹ ہوگا. اور بعض لوگ نے تو ایسے ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ جو ایک معالج کو ایسے نہیں کہنا چاہیے. پیشنٹ آیا دکھی ہے, آپ اس کا مداوع کر رہے ہیں, اس کے ساتھ آپ اس کا شفقت سے پیش آئیں, نہ کہ اس کو اس طرح سے دھتکار دیں کہ یہ تو ختم ہی ہو گیا, بالکل اس کا ہو ہی نہیں سکتا. صاحب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, آپ کی بات کو اس کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں فرحانہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرحانہ, وہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ جو ہتھیلی کی ہڈی ہوتی ہے نا شولڈر کے آگے, جی مجھے یہاں پر چربی کی ایک گٹھلی ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹرز نے تو یہ کہا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے, یہ یا تو آپریشن ہوگا اس کا یا پھر خود ہی بس آہستہ آہستہ بڑھتی رہے گی, لیکن بہت کم وقت میں بڑھے گی. ٹھیک ہے, مجھے اس کے لیے کچھ بتائیں. ٹھیک ہے فرحانہ, ابھی آپ لوہیت صاحب اس کا جواب دے دیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. یہ جو سسٹ ہوتی ہے اکثر باڈی پہ کہیں بھی نمودار ہو جاتی ہے. اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جو کھانا پینا ہوتا ہے اس میں کوئی ایسی چیز چلی جاتی ہے جسم میں جو اس کو گرو کر رہی ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں جا کے بلڈ ڈپازٹ جو فیٹ ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے یہ سسٹ بن جاتی ہے. اس پہ کوئی خاص پین نہیں ہوتا ہے اس کو, لیکن دیکھنے میں یہ نامناسب لگتی ہے, ناگوار لگتی ہے. تو اس میں ہم دیتے ہیں ایک ٹریٹمنٹ جو اس سسٹ کو جو ہوتے ہی ڈیزالو کر دیتی ہے, بجائے اس کے کہ اس کو آپریٹ کر کے نکلوائیں, روٹس پھر رہ جائیں گی, پھر دوبارہ بن جائے گی, تو سرجری کرا کے اس کو ختم نہ کیا
دیا جائے بلکہ تھوڑا سا اپنے احتیاط کی جائے کھانے پینے میں. اگر اس کی سرجری کرا بھی لی جائے تو کوئی ایسی خطرناک نہیں ہوتی. اگر ایک ہے تو کوئی خطرہ نہیں, اگر ضروری ہے تو میڈیسن سے نہیں, ویسے میڈیسن سے بھی ہو جاتی ہے, لیکن اگر چاہے تو سرجری کرا لیں. اس کو خطرناک نہیں مسئلہ کہ جس سے کوئی ڈرے, کوئی خوف ہو کہ بھی یہ مسئلہ نہ بگڑ جائے, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ چربی کی لیئر ہوتی ہے, مطلب اس طرح سے بنتی چلی جاتی ہے جیسے مچھلی کے انڈے اس طرح سے نکلتے چلے جائیں گے اور ختم ہو جاتے. لیکن اگر ایک سے زیادہ ہے تو پھر وہ کینسر کی علامت ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ لوئی صاحب اگر باڈی کے کسی اور پارٹس میں سے اکثر انڈر آرمز میں یہ ہوتا ہے عموماً خواتین کے بس میں اس سائڈ میں ادھر ادھر سب جگہ ہوتے ہیں, لیکن یہ میڈیسن کے ذریعے ریموو کر دیتے ہیں, تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی. نہیں, کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. کلینک پہ تشریف لے بچی اور دوائی بتا رہے تھے. ٹھیک ہے جی. باقی جیسے میں جوڑوں کا بتا رہا تھا کہ ہر آدمی جو ہے ریپلیسمنٹ نہیں کرا سکتا. ٹھیک ہے. تو میری میڈیسن سے الحمدللہ اتنے پیشنٹ ہیں کہ جو صحیح ہوئے ہیں صرف میڈیسن کے ذریعے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ اب آپ بتائیے کہ آپ تو کہہ رہے تھے بغیر ریپلیسمنٹ کے ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے پاس مختصر ہے اور اب ہمارا ٹائم شارٹ ہے, بہت زیادہ وقت ختم ہوا جاتا ہے. ایڈریس عادل اپنا مینشن کر دیجیے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا تھا, جیسے کراچی میں ہمارے 2 جگہ کلینک ہے, گلشن اقبال میں الادین پارک کے سامنے, اور کلفٹن میں 3 تلوار پہ ہلال احمر ہاسپٹل کے اندر ہے. دونوں کی ٹائمنگز وغیرہ جو ہے کال کر کے اپوائنٹمنٹ لے کے آ سکتے ہیں وہاں پہ. اس کے علاوہ لاہور میں کلمہ چوک پہ سینچری ٹاور ہے, وہاں پہ بھی ہوتے ہیں ہمارے ہربلسٹ ڈاکٹر کامان, ان کو بھی دکھا کے آپ کنسلٹنسی لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو مسئلے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بتا پاتے, ڈسکس نہیں کر پاتے پروگرام کی وقت کی وجہ سے, تو وہ آپ بہتر ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کلینک تشریف لیں تاکہ وہ جو چیزیں ڈسکس پراپر طریقے سے ہو جائے, تو اس طریقے سے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. عادل بہت شکریہ آپ کا, لوئی صاحب آپ کا, آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور پروگرام کا ٹائم ہمارے پاس 1 گھنٹے کا ہوتا ہے, اس میں ہمارے پاس لائیو کالز بھی ہوتی ہیں جو بہت ضروری ہوتی ہیں دینی, کیونکہ آپ کی کالز لیں گے تو ہم آپ کی باتیں جو ہیں آپ کو آنسر دیں گے اس باتوں کا, تو وہ بہت ضروری ہوتا ہے, اس لیے مختصر ہوتا ہے. اس میں ہمارے بھی بہت سارے ٹاپکس ہوتے ہیں تو یہ ساتھ چلتا رہتا ہے, لیکن یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کی کالز آتی ہیں, ہم ان کو لیتے ہیں اور آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی, دوبارہ ملیں گے اسی ٹائم اسی دن. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.